जी, तमाम देखने और सुनने वालों को डॉक्टर बशीर गिल आसिम और जनाब पास्टर इलियास शाइक साहब की तरफ से सलाम पहुंचे। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपके दिलों में अपना अमन, अपनी मोहब्बत डाले, पैदा करे, ताकि आप जब भी किसी से बात करें तो वो मोहब्बत जो है वो आपकी बातों से नजर आए। आपका दीन, आपका मजहब जो भी कुछ है आपकी बातों से, आपके अखलाक से, अपने और आपके एक्शन से नजर आता है, बताने से नजर नहीं आता। तो आज चूंकि हमारा दिल वाकई बहुत गमगीन है, उदास है, इसलिए भी कि कल जो वाकया हुआ है बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ है, अंदोनाक वाकया हुआ है। और ऐसे वाकयात और भी हुए हैं कि एक मसीही पर एक ऐसा इल्जाम लगा अपनी जाती बोगज अनाद की वजह से। इसका बहुत से लोगों ने जिक्र भी किया है, बड़े बड़े जो चैनल है उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद और जाती मसला था, जाती दुश्मनी थी, जाती कोई तल्ख कलामी हुई और फिर ये जो है वो इस तरह से इस्तेमाल किया गया। तो मैं आपको इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं अपने जो मेरे आज के गेस्ट हैं जनाब पास्टर इलियास शाइक साहब, ग्लोरी गॉस्पल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के सीनियर पास्टर हैं। बिग रोड कराची में इनका चर्च वाक़या है और 2-3 दहाइयों से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में भी रहे और ऑनलाइन आप इन्हें देखते भी हैं खुदावंद का कलाम। और उसमें कभी ऐसी कोई बात हमारे कोई भी पास्टर जो है वो ऐसा कलाम, या जब हम खुदावंद के कलाम की बात करते हैं तो हम खुदावंद के कलाम की शेयर करते हैं। हम किसी को किसी के साथ मुकाबला करके हम ये नहीं प्रीच करते कि ये जी वो बुरा है, मैं अच्छा हूं, मेरी सुनो। नहीं, हम वो प्रीच करते हैं जो खुदावंद के कलाम में लिखा होता है। थैंक यू सो मच। आप हमें जो देख रहे हैं, उस जड़ा वाला वाकया, फैसलाबाद जड़ा वाला वाकया जो हुआ है, उसमें तकरीबन 23-24 चर्चेज जो है वो तबाह हो गए हैं, उनका सामान जल गया है। और इसके अलावा फिर 40 के घर जो हैं, 40 खानदान जो है वो, और फिर जो बेघर हुए हैं और लोग रातों रात जो है वो बाहर रहे हैं, उन्होंने फसलों में गुजारी है, खौफ के मारे गुजारी है। आप एक रात ऐसा गुजार के देखें, आपको पता चलेगा कि ये खौफ, ये डर, ये जिंदगी कितनी अजीज होती है। तो थैंक यू सो मच पास साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त आने का। और ये हमारी मोहब्बत है उन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी वक्त किसी भी जगह में मुश्किल में है और मुसीबत में है या मासूम है और उन पर जुल्म हुआ है, खा वो मसीही हो, गैर मसीही हो, जिस किसी मजहब से भी हो, हम उन सब से प्यार करते हैं। हम इंसानों से प्यार करते हैं। हमारा मजहब, हमारा जो मेरा जो अकीदा है वो इंसानियत है। मैं चाहता हूं कि कलमकार इंटरनेशनल जो है, हम चाहते हैं कि तमाम लोग अपने अकीदा के मुताबिक रहें, लेकिन लेट अदर पीपल लिव अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ। तो ये हमारा अकीदा है। हम अदब की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते। और ना, और एक बात मैं इससे पहले इंट्रो में ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का या पाकिस्तान से बाहर जो है वो पाकिस्तानी मसीही जो है वो कभी भी किसी दूसरे मजहब की किताब की तौहीन करने का सोच भी नहीं सकता। करना तो एक बहुत दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते, हम करते ही नहीं ऐसे। एक तो हम आम किताब की तौहीन नहीं करते, तो हम इतनी बड़ी और इतनी जो मुकद्दस किताब है वो हम कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच पासम। तो इस वाकया जो हुआ है, आप इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए और हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए बात। जी आप जी। ये सर जो वाकया हुआ है, ये फैसलाबाद के तहसील है जड़ामाला, जी। जहाँ पर ये वाकया जो है हुआ है। तो वहां पर बताया यूं जाता है कि किसी शख्स ने कुरान मजीद की कुछ औरात फाड़ कर उनको जो है रोड पे फेंका था। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात ये भी है कि वो जो औरात, मुकद्दस औरात जो फटे हुए थे, उनके ऊपर उस शख्स का नाम भी लिखा और उसकी तस्वीर भी लगी है। तो इसके सबब से जब वो देखा लोगों ने, और जो है वो बहुत ज्यादा मुश्तल हो गए, और यहाँ से जो है इस तरह से सिलसिला ये शुरू हुआ। और फिर ये खबर एक शख्स तक पहुंची और उसने मस्जिद में जाके जो है ऐलान किया, और उसने बहुत सारे लोगों को, जी,
تو اس تصویر کے اندر اس شخص کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے اور مقدس اوراق جو ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں اور زمین پر پڑے ہوئے ہیں. تو اس شخص نے جا کر مسجد کے اندر اعلان کیا کہ آپ ابھی ناشتے کر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ واقعہ ہو گیا ہے اور چلو سب نکلو اور کرسچنوں کے گھروں کو، چرچز کو اور بستیوں کو جلا دو. تو یہ سر اس کی ابتدا ہے، یعنی اس مسئلے کی بگننگ یہ ہے. اچھا، یہ میں شیخ صاحب بس اب ایک چیز ہے کہ پاکستان کا مسیحی جو ہے اس طرح ایک لیٹر کے اوپر لکھ کر اپنی تصویر وہ کیوں لگائے گا؟ پہلی تو یہ بات ہے. آپ اس کو کیسے اس کو آپ کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے خدا نخواستہ نعوذ باللہ، میں وہی عربی کے الفاظ بولتا ہوں کہ ایسی گستاخی جو کرنے والا ہے وہ اتنی ترتیب کے ساتھ کیسے وہ پاکستان میں رہے گا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہمارے مسیحی لوگ اس بندے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. ہم فیس بک کے اوپر یہ لائیو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسے بندے کو بالکل مسیحی نہیں کہتے جو کسی دوسرے مذہب کی مقدس کتاب کی توہین کرتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہمارے جو انہوں نے کیا ہے، جو جس بندے نے کیا ہے اس بندے کو سمجھ نہیں آئی کہ کتنے گھر جلیں گے، کیا ہوگا. اس بندے نے جو کیا ہے، ایک بندے نے اپنی ذاتی دشمنی لینے کے لیے کیا ہے اور ہم آنے کہتے ہیں یہ ثابت ہوگا اور ہوا بھی ہے. اسلام آباد کا جو رمشا مسیح کا کیس تھا وہی تھا سر، وہ اوپر آتا ہے، وہ بالکل اس مسئلہ تھا اس کا، وہی اس کے اندر وہ بعد میں ثابت ہوا ہے. تو کون سا واقعہ ایسا جو ہے جس نے واقعہ کیا ہو اور وہ بیچارے اتنے خوفزدہ لوگ ہیں، وہ جا کے رات کو، اب یہ دیکھیں ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں لوگ کہاں پہ رہے ہیں رات کو ساتھ جا کے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آپ دیکھیں تو اگر میں شیئر کرتا ہوں ایک اور تصویر تاکہ ہم جو ہے وہ دوستوں کو بتا سکیں. ایک بات اور تصویر ہے، یہ لوگ جو ہیں کہاں پہ رات رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ بچے سوئے ہوئے ہیں زمین پر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ناظرین دیکھیں گے. اور یہ تو تصویر سب نے دیکھی ہے فیس بک کے اوپر، لیکن ہم بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ بچے بیچارے اور خواتین بیچاری، یہ دیکھو اس کے اندر ہے، وہ اس کے اندر ہے وہ. ایک منٹ ذرا میں یہ دیکھیں اس کے بعد آ رہے ہیں اور جی ایک منٹ میں جی ایورز صاحب، میں آپ کو لنک بھیجوں. ابھی ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں، میں بھیجتا ہوں ابھی آپ. جی آپ بات کریں سر، بات کرتے جائیں، اس تصویر کے حوالے سے بات کریں. جی بالکل، اس تصویر کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے غلطی کسی فرد واحد کی ہے، ٹھیک ہے، جس نے کیا ہے. ہم پہلی بات تو جیسے سر آپ نے یہ کہا ہے، آپ کی میں تائید کروں گا، کیونکہ کوئی مسیحی پاکستان کے اندر ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کی مقدس جو کتاب ہے اس کی بے حرمتی. اور پھر یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ کسی کے جو جھوٹے بھی معبود ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ہیں، آپ ان کو بھی جو ہے وہ برا نہیں کہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو سچا معبود ہے اسے دوسرے جو ہیں وہ برا کہیں. تو یسوع مسیح نے تو سب کے احترام کی بات کی ہے، حتیٰ کہ اور جہاں پر قرآن مجید کے دیکھا جائے 70% جو واقعات ہیں تو اس میں تو بائبل مقدس میں بھی وہ واقعات ہیں، اور بزرگ ابراہم کے اور مقدسہ مریم کا سارا ذکر اور بنی اسرائیل کا اور دیگر انبیاء کا ذکر ہے. تو ایک مسیحی جو ہے وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو ہے قرآن مجید کی اوراق کو پھاڑے اور جو ہے اس کی بے حرمتی کرے. اور ہمارا جو کہنا ہے قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے، تو جس نے کیا ہے اس کی تحقیق کی ہے، اس کو سزا دی جائے، نہ کہ پوری مسیحی قوم کو اور اس ایریے کے اندر جتنے بھی گرجا گھر تھے ان کو مسمار کیا جائے. تھینک یو سو مچ. اچھا، تو ہمارے تصویریں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بے گھر ہوئے اور ان بچوں کا، ان خواتین کا کیا قصور تھا کہ آپ نے وہ مطلب آپ کیا کرنا گیا، وہ خوف کے مارے. اگر وہاں پہ گھروں میں ہوتے 40-50 گھر جو جلائے گئے ہیں، اگر وہ گھروں میں ہوتے تو ڈیفینیٹلی ان کی اموات واقعہ ہوتی اور وہ معصوم بیچارے مارے جاتے. لیکن وہ بھی بیچارے ابھی بھی کیا ان کا حال ہے، غربت
کے علاوہ ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, کہاں جائے وہ؟ کون آپ کو کھانا کھلائے گا ایک وقت کے لیے, 10 دن کے لیے کون رکھے گا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم اپنے پلیٹ فارم کی وسعت سے بتانا چاہتے ہیں کہ پلیز پلیز اس سے جو ہے نا ایسے غلط جو ہتھ کنڈے ہیں یا مذہب کے جو قوانین ہیں, توہین مذہب کے جو قوانین ہیں وہ صحیح جو ہے ان پر دیکھا جائے اور وہ غلط استعمال نہ ہو. جو اعلانات کرنے والے ہیں وہ اکساتے ہیں کیونکہ وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس کے اندر کون سی سیاسی جو طاقت موجود ہے یا اس نے انوالو ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بعد میں پتہ چلے گا, بلکہ پتہ چل رہا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو اس واقعہ کو ایک مثال بنانا چاہیے, کیونکہ جتنے شانتی نگر میں جو واقعہ ہوا, جوزف کلونی میں جو واقعہ ہوا, یا جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی. توہین کی یا مذہبی توہین کی یا اہانت کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, بلکہ یہ ذاتی مسئلہ یا کوئی اور پرابلم مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اصل میں ایسا نہیں ہوتا اور نہ کو ہمارا مسیحی کر سکتا ہے. اچھا, پھر میں آپ کو ایک اور ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جس میں جو ہے وہ ایک میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ویڈیو, آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو مارا جاتا ہے اور بھڑکایا جاتا ہے. یہ ایک ویڈیو ہے سر, اور یہ جو ویڈیو کسی نے بھیجی ہے اور اس کے اندر لینگویج بھی صحیح نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمیں یہ مجبوری ہے, ہمیں دکھانا ہے یہ, تو یہ دیکھیں. اب دیکھیں, میں اس کی آواز اس کی بند کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اتنا صحیح نہیں ہے, مطلب چیزیں جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اب یہ جلاؤ گراؤ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو دیکھیں, اب آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی جی ہاں, وہ ویڈیو میں اوپر میں نے چلائی ہے تاکہ وہ لوگ دیکھیں. اور یہ ہوا کیا ہے, اگر فرض کرو کسی نے مثال کے طور پر, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نعوذ باللہ اگر ایسا کسی نے کیا ہے, ایسی بری حرکت کی بھی ہے, تو اس بندے کو سزا دی جاتی, اس بندے کو پکڑا جاتا, اور ہم بالکل اس پورے واقعہ کی مذمت کرتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو. یعنی پہلا تو یہ ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا کوئی بندہ, ہمارا کوئی بندہ بھی اگر یہ کیا ہے تو ہم بالکل ان کو واقعی جو قوانین بنے ہیں ان کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما نہ ہو. جی صاحب, اچھا آپ کیونکہ آپ جانتے ہیں, کیونکہ آپ تو خداوند کے خادم ہیں اور آپ خدمت کر رہے ہیں پاکستان میں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مسیحی ہے, پاکستانی مسیحی ہے, کبھی کوئی ایسی جرت کرے گا؟ پہلے ہم نے یہ تو ریپیٹ کر رہے ہیں وہی سوال کہ ایک بڑی پلاننگ کے تحت یہ واقعہ ہوا ہے. جوزف کلونی کا واقعہ پیچھے کیا تھا, رمشا کا واقعہ کیا تھا, شانتی نگر کا واقعہ کیا تھا, شانتی نگر کا واقعہ سب جانتے ہیں کیا تھا اس کے اندر. جی سر کوئی بھی مسیحی جو ہے جرت نہیں کرے گا, بلکہ تحقیق بھی ہوئی ہے تو اس کا رزلٹ ہمیشہ یہ نکلا ہے کہ کسی نے ذاتی جو ہے رنجش کی بنا پہ یا کسی کو بلیک میلنگ کے لیے کسی نے ایسا کیا ہے, اور انہوں نے خود ہی ہمیشہ اس کا ارتکاب کرنے والے غیر مسیحی ہی پائے گئے ہیں. اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کسی غیر مسیحی نے کیے اور اس کو سزا نہیں ملتی, حالانکہ جبکہ قانون موجود ہے اب جو بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی ناحق کسی کے اوپر الزام لگائے گا تو جو ایک مجرم کے لیے سزا ہے وہی اس بندے کو بھی سزا ملنی چاہیے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا جبکہ ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. اچھا, اس میں جتنے لوگ ملوث ہیں, ابھی دیکھیں تصویریں نظر آتی ہیں اور وہ سارے جو ہیں وہ اس میں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ان کے نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی بڑی جو اسلامی جماعتیں ہیں وہ ایسا نہیں چاہتی, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں چاہتی. اگر وہ چاہتی ہیں تو یہ غلط ہے, پاکستان کی ساکھ کو یا پاکستان کے نام کو, تشخص کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے. یعنی ایک اگر ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں, دیکھیں ہمارے مسیحی لوگوں نے, ہمارے کرسچن لوگوں نے, اس میں رومن کیتھولک چرچ ہیں, پینٹیکوسٹل چرچ ہیں, دوسرے چرچز ہیں, انہوں نے پریسبیٹیرین چرچز ہیں, انہوں نے تعلیم میں اور اس کے علاوہ پھر جو ہے دوسرے ہمارے مشنری لوگوں نے ہاسپٹل میں, صحت میں بہت بڑا کام کیا ہے. سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ ہوں,
خواہ وہ مشن ہاسپٹل ARP ساہیوال کا ہو, کراچی میں بھی ہے ARP چرچز کافی ہیں. تو ہمارے جو ہے کتنے لوگوں نے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے, اس ملک کی لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے کتنا کام کیا ہے کانوینٹ اسکولوں نے. تو جب آپ ایسے حرکات کرتے ہیں یا آپ میں سے اٹھ کے لوگ جو ہے وہ ہم لوگوں پر تشدد کرتے ہیں یا ایک اپنی ذاتی بغض کی بنا پر, تو یہ زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم ہیں تو پاکستانی, ہم جہاں بھی رہیں پہلے تو ہم پاکستانی ہیں. آپ جس جگہ پہ بھی چلے جائیں دنیا کے بھی, تو ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, پھر ہمارا جو ہے ذاتی مسئلہ ہے. تو پاکستان میں جو مذہب جو ہے, مذہب سر مذہب مطلب یہ اس کے اندر یہ نہ, میں کرسچینٹی کی بات نہیں کرتا, اسلام کی بات نہیں کرتا, مذہب کو مس یوز کیا جاتا ہے اس میں پولیٹیکلی بھی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل سر, ہمارے جو لوگ ہیں ان کی مائنڈ میکنگ ایسے کی گئی ہے کہ یہ جذباتی ہو جاتے ہیں, کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. اور جو جڑامالا میں واقعہ ہوا ہے وہاں کے اینش ہیں, ان کا میں دیکھ رہا تھا, ایک نیوز دیکھ رہا تھا, حامد میر صاحب نے جو ہے وہ جو نیوز ہے وہ اپلوڈ کی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی 16-17 سال کی ایج لڑکے تھے جن کو آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی عقل فہم نہیں ہے, کوئی دانش نہیں ہے, اور ان کو استعمال کیا گیا, ان کو استعمال کیا گیا. اور ان کا مطلب جو ہے نا صرف یہ بھی نہیں تھا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے, ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے, بلکہ ان کا لوگوں کے گھروں کو لوٹنا تھا. اور بہت سارے لوگوں کے گھروں میں سے انہوں نے قیمتی چیزیں, زیورات اور جو ہے الیکٹرانکس کی چیزیں گھروں سے نکالنے, یہ جڑامالا میں جو ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جہاں پر ان چیزوں کی جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ جو کچھ ہوا ہے ہم اس کی, بلکہ اس بات کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ جن لوگ قرآن مجید کے اوراق پھاڑے اور ان کو ڈس رسپیکٹ کیا ہے, جب تحقیق ہو تو جو بندے نکلیں ان کو واقعی قرار جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن تحقیق کے بعد, لیکن اگر کسی کے کہنے پہ ایسے اٹھ کھڑے ہوں, کسی نے ایسا بول دیا تو لوگوں کے گھر جلا دیں, چرچز جلا دیں, سکولز جلا دیں, مشن پراپرٹی جلا دیں, تو یہ کوئی دانشمندانہ جو ہے وہ کام نہیں ہے. تو جتنا زیادہ زور لگایا گیا کہ یوتھ کے مائنڈ میکنگ اس طرح سے کہ ان کو دہشت گردی کی طرف مائل اور قائل کرنے کی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی بنسبت جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, مذہبی ہیں یا اسکول ہیں, کالجز ہیں, سوسائٹی میں جو کام کر رہے ہیں, اگر لوگوں کے ذہنوں کو بہتر طور سے ان کی تربیت دی جائے, یوتھ کی بالخصوص تربیت کی جائے, تو نہ صرف ہم خود امن سے رہ سکیں گے بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہم بہترین شہری ہوتے ہوئے جو پاکستان کا نام روشن کریں گے, اور گڈ امیج جو ہے وہ پاکستان کا دنیا میں جائے گا. تھینک یو سو مچ. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی, اور چونکہ آپ نوجوانوں کے بارے میں اکثر بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ جو نیو جنریشن ہے, خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے, پاکستانی جو لوگ ہیں, وہ صرف تعلیم یافتہ نہ ہو بلکہ تہذیب یافتہ بھی ہوں, کیونکہ تہذیب جو ہے وہ آپ کو مہذب بناتی ہے. تعلیم مہذب ایک حد تک بناتی ہے کہ تعلیم آپ کو تکبر بھی دیتی ہے. اگر پڑھ جاتے ہیں, اچھی جاب کرتے ہیں, تو آپ نے یہ جو ہمارے جو واقعہ ہوا ہے, جو کیا سوما بیبی ہے کہ سومیا بیبی ہے, اس بچی, اس عورت نے ایک رضوانہ کو کتنا مارا ہے کہ اس بچی کی انگلیاں ناخن نوچے ہیں, اور ڈاکٹر بیچارے رو پڑے ہیں کہ یہ اتنا ظلم اگر وہ بعد میں اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ پاگل تھی. تعلق ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تشدد پسندی جو ہے وہ کیوں ہے ہمارے اندر, جو ہے وہ مارنا مرانا ہی کیوں ہے, مار دو, قتل کر دو, اس کو ظلم کر دو, اس کو ڈنڈے مارو, اس کو سوٹے مارو, یہی کیوں ہے؟ اس کے اندر کیوں نہیں آتی, آپ کے اندر نارمیلٹی کیوں نہیں ہے؟ یہ اب نارمیلٹی ہے, یہ بیماری ہے کہ آپ نے کسی کو سسکتے ہوئے دیکھنا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بندے جن کو آپ نے باہر, خواتین کو چھوڑ دیا, بچوں کو اپنے باہر نکال دیا ڈر کے مارے, وہ درختوں کے اندر, وہ فصلوں کے اندر چھپے رہے ہیں, کیا ان کی بد دعائیں آپ کو نہیں لگیں گی؟ ایک جو ہے وہ معصوم بندہ جو ہے نا, بیچارہ جو کمزور ہے, وہ صرف بد دعائی دیتا ہے, وہ مارتا تھپڑ نہیں مارتا, وہ بد دعائی دیتا ہے اندر سے, وہ بھی اندر سے دیتا ہے.
اور دلوں میں خدا رہتا ہے تو وہ اندر سے ہی آوازیں دیتے ہیں, خدا کو پکارتے ہیں جو ان کی آواز سنتا ہے. جب انسان نہیں سنتے تو پھر وہ خداوند کو پکارتے ہیں, جب خداوند کو پکارتے ہیں تو خداوند کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے. جب وہ ابھی آپ دیکھیں ایک واقعہ جب ہوا تھا بہاول پور کے اندر, اور اس کے بعد جو شانتی نگر میں جتنے ہوئے تھے, تو بہاول پور کے اندر اور جو لوگ وہ تیل اکٹھا کر رہے تھے تو وہاں پہ کتنے مر گئے تھے, شاید آپ کو یاد ہوگا. اسی جگہ جی پہ بالکل. ایک کسی نوجوان جیسے بچے کے اوپر الزام لگا تھا, جھوٹا الزام توہین کا, اور وہاں پہ وہی اسی مقام پہ لوگ جو ہے نا وہ بہت سے لوگ جلے گئے تھے وہ, اور کس نے ان کو کہا تھا کہ جی پیٹرول اکٹھا کرو یا ڈیزل اکٹھا کرو, وہاں پہ آگ لگی اور وہ 150-200 لوگ وہاں پہ مر گئے. تو ان واقعہ سے آپ کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ ہمارے علماء کرام بہت ہی مطلب سمجھتے ہیں. مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ بالکل سازش ہے اور یہ بالکل ذاتی بغض یا ذاتی دشمنی کا بدلہ لیا گیا ہے, اور وہ بھی ان تمام دوستوں نے, ان تمام ہمارے جو غیر مسیحی تھے, مسلمان تھے, انہوں نے یہ ایک ساختہ بنایا گیا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق ہونی چاہیے. جیسے پادری صاحب نے کہا کہ اگر واقعی وہ جو بھی ہے اس میں کوئی بھی ہے, اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کو جو قوانین ہے ان کے مطابق ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے, تاکہ ایسے واقعات رونما نہ ہو. اور آگے روکنے کے لیے, یہ سدے باب کرنے کے لیے بھی کچھ ایسے واقعات ہونے چاہیے, ایسے کچھ ایسے اسٹیپس لینے چاہیے جس سے ایسے واقعات رونما نہ ہو اور جو ناحق یا کسی ایسے پر معصوم لوگوں پر الزام نہ لگایا جائے. تو اس لیے صاحب بہت شکریہ. اس کے علاوہ کچھ آپ کیا آخر میں سبق دینا چاہتے ہیں ہمارے مسیحیوں کو کہ آپ جو ہے وہ اکثر, اچھا ایک اور بات بھی ہے, میں ابھی ہم لائیو ہیں, میں چونکہ ہم اس فیلڈ میں رہے ہیں, میں پڑھاتا رہا ہوں, ٹیچنگ لائن میں ہوں میں, تو میں سینئر ٹیچر کے طور پہ میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, پڑھایا ہے بچوں کو تعلیم, اور 9th کلاس کو میں نے پڑھایا. اس میں ہمارے مسلمان بچے بھی زیادہ تھے, ظاہر ہے وہ تو کرسچن کم تھے, لیکن اس میں ہم نے کبھی ایسا جو ہے وہ بچوں کے اندر نہیں دیکھا کہ ان کے اندر کون ایسا ڈالتا ہے کہ جی مار دو. اور وہ جو لوگ سارے تھے جو وہاں پہ آپ نے دیکھا تصویر میں, وہ کون تھے لوگ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے اندر ابھی ظاہر ہے وہ ان پڑھ لوگ زیادہ ہے, الٹریسی جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, ناخواندگی جو کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہے, لیکن کم از کم آپ کے اندر ایک عقل جو خداوند نے عطا کی ہے, بھئی آپ ایک ناحق کو یا کسی بندے کی کو کرنے کے لیے کیوں جلاتے ہیں؟ ایک قانون موجود ہے, اگر قانون نہ ہو تو پھر ایک علیحدہ ایشو ہے. ایک قانون ہے, اگر قانون سر اگر اس کے اوپر روکیں تو یہ قانون صرف وہی کریں گے, پکڑے جائیں گے جو جنہوں نے کیا ہے. اگر اس پر بھی اگر صحیح تفتیش ہو, صحیح اس کی انویسٹیگیشن ہو, تو وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ پکڑے جائیں اور ان کو سزا دی جائے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے. جی آپ کیا کہتے ہیں پا صاحب؟ بالکل, میں سر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, جس بندے نے, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی ہم بھرپور جو ہے نا قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جس نے بھی یہ کیا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تو بھی نہیں تھا کہ کس نے کیا. جی ٹھیک ہے, اور سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جسٹ یہ سازش ہے کہ اپنا کوئی نام بھی لکھ دے اور اپنی تصویر بھی دے دے کہ میں, تاکہ جلدی مجھے پکڑ لو. تو یہ ایک اہم کا فیل ہے جو ماننے میں نہیں آتا. تو اس کا مطلب جسٹ پلاننگ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے, اب جتنے لوگ ہیں ابھی آپ کا بند ہو گیا. جی ہاں جی, جی اب جن لوگوں کی نادرا میں پہچانی جا سکتی ہیں, ان کے شناختی کارڈ اور پتے بھی مل سکتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو جن پر ثابت ہو گیا جنہوں نے بائبل مقدس کی توہین کی ہے, جلایا ہے, مقدس صلیب کو بے حرمت کیا ہے, تو ان کا تو ثابت ہے, ٹھیک ہے, پروف بھی ہے کہ ان لوگوں نے جلایا ہے. تو ان لوگوں کو واقعی قرار سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے, تاکہ آئندہ کوئی کسی کے اوپر غلط الزام جو ہے وہ نہ لگا سکے. اور اس میں ایک میں بات آپ کو کہنا چاہوں گا, انہوں نے دکھ اٹھایا, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ تو یہ ناانصافی ہے.
اور اس کا جو ہے حکومت وقت کو ضرور خیال کرنا چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات جب رونما نہ، اور لیکن میں اگر یہ سزا ہمارے نہیں اس دیں گے پھر تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ بھی درخواست کریں گے حکومت وقت سے، نگران حکومت ہے، یہ جو بھی اس تحصیل جڑا والا کے جو بڑی جو ارباب اختیار ہیں یا جو بڑے 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 لوگ ہیں وہاں پہ، حکومت کو بھی، اور ان کا ازالہ جو جنہوں کے سامان جلا ہے، فریجیں جلائی گئی ہیں، ان کے گھروں کو لوٹا گیا ہے، وہ کون رکھا گیا، کیا ہے؟ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آپ نے جیسے ابھی فرمایا ہے وہ آپ پتہ چلے گا کہ گھروں سے لوگوں کا سامان جو ہے وہ قیمتی سامان جو ہے وہ لوٹا گیا ہے. تو یعنی اس آڑ میں آپ نے یہ کیا ہے کہ ان غریبوں کا سامان بھی لوٹا ہے. یہ کس کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ، ہم مسیحی پاکستانی نہیں ہیں، ہم پہلے پاکستانی ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا مذہب ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتی. آپ ایک نعرہ لگا کر آپ گھروں کے گھر جلا دیتے ہیں اور لوگوں نے ساری عمریں لگائی ہوتی ہیں اس ایک گھر کو بنانے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تو بالکل ذرا سی بھی لغزش نہیں ہونی چاہیے، ذرا سی بھی. بالکل اس کے اندر جو ہے نا ذرا سی بھی لیپسز ہوگی یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہوگی، کمی ہوگی اسپیشلی، تو پھر جو ہے وہ نقصان ہوگا. اس کے اندر جو ہے وہ اگر ایک بندہ، ایک انسان، پاکستان کا کوئی بھی انسان جس کے اندر یہ ظلم ہوا ہے، پاکستان کو کہیں بھی ہو، ایک انسان کو ناحق اگر آپ تھپڑ مارتے ہیں تو بیچارہ ساری ساری رات سوئے گا نہیں. وہ کہ کہے گا یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، میرے گھر کو جلایا ہے، میں نے تو کچھ کیا، میں تو آرام سے بیٹھا تھا، میں تو یہ کیا نہیں، میں نے تو میرا گھر کیوں جلایا گیا ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ صرف ہمارا جو قلم کا انٹرنیشنل ہے، ہم نے 3 چیزوں پر بڑا فوکس کرتے ہیں، سوسائٹی پر، ادب پر، اور ایتھکس پر بھی ہم بات چیت کرتے ہیں، تہذیب پر بات چیت کرتے ہیں. اور ہم یہ نہیں، ہم یہ جو قلم کا انٹرنیشنل ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سکھ برادری کے لوگ بھی آتے ہیں، ہندو برادری کے لوگ بھی آتے ہیں، ہندوازم کے لوگ بھی آتے ہیں، ہمارے مشاعرے میں آتے ہیں. اور ہم پنجابی، اردو اور اس کے علاوہ ہمارے جو مسلمان دوست ہیں، بڑے بڑے جید اور بہترین شعراء حضرات ہیں، شاعرات ہیں، وہ ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں. تو ہماری اس سے کسی سے بھی کوئی، ہماری تو صرف یہ ہے کہ ہر انسان کی عزت کریں اور لیٹ them live the way they want according to their faith. جو بھی ان کا ایمان ہے ان کو ان کے فیتھ کے مطابق رہنا چاہیے. And the people who are watching us on Facebook, and I just want to tell them that Pakistan, there are so many Christians in Pakistan, almost 1.5% or 1.7% you can say, but they are all under persecution differently. They are persecuted socially, they are persecuted like discrimination is a discrimination also, persecution یہ بھی ہے, hatred بھی ہے, اور اس کے علاوہ economically they are persecuted. They can't open their shops, they can't start their business. کوئی بھی بزنس وہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہمیں کیونکہ ہم جو ہے وہ لوگ، ہمیں یہ لوگوں کو بتانا چاہیے، حکومت وقت کو بتانا چاہیے کہ کیسے آپ یہ چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو غیر جو مسیحی ہیں، جو مذہبی اقلیتوں سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی زندگی آرام سے اور خوبصورتی سے، خوشحالی سے گزار سکیں. تھینک یو سو مچ پاسا، بہت شکریہ. تو اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کے لیے جو دہشت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا دہشت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، تو بس یہ دیکھیں کہ کیا ہے. بس بڑی بات ہے تو ہم یہ اتنا ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عقل و دانش عطا کرے، ہمیں حکمت عطا کرے، صبر اور ایمانداری کا، دیانتداری کا دیانتداری عطا کرے تاکہ ہم دیانتدار ہو کر اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں. بددیانتی سے ہماری نیتوں کو خدا جانتا ہے. اگر ہم بد نیتی سے کسی کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ یہ چلو کل کو اس کو یہ ہمیں یہ نقصان اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اس سے یہ نقصان کر کے دوستی کر کے، تو نقصان اس کا کرنا یہ انتہائی خطرناک کام ہے. اور یہ ایسے ہی واقعات میں ہوا ہے اور بعد میں ثابت بھی ہوا. تھینک یو سو مچ پیسب. اور آخر میں آپ کچھ اگر قلمکار کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو چونکہ میں بالکل اعلان یہ بتا رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی
مذہب کی طرف میری رغبت تو ہے جو ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں سارے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم صرف مذہب کا پرچار کریں. نہیں, ہم انسانیت کا پرچار کرتے ہیں. اور خدا یسوع المسیح جو دنیا میں تھے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو, معافی کا درس دیا ہے, سب کو معاف کرنے کا درس دیا ہے. تو لیکن جبکہ یہ قانون بنا ہے اس قانون کے مطابق سزا دی جائے تاکہ آئندہ جو ہے وہ غلط الزام نہ لگایا جائے. جی 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 بس. اب آخر میں سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بطور پاکستانی کرسچن ہم اس ملک سے پیار کرتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, اور ہماری دلی آرزو کہ یہ ملک ہے دنیا کے نقشے کے اوپر اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہو اور اس کا نام ہو. اور اس کی مثال میں آپ کو ایک اور بھی دینا چاہوں گا کہ جو خدمات مسیحیوں نے پاکستان کے لیے کی ہیں اور غیر پاکستانی مسیحیوں نے, ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر روت فاؤ کا. جب دنیا کے اندر جو ہے اس سے لیپرسی کی وجہ سے, کوڑ کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے, اس طرح سے پاکستان بھی ایک کوڑ زیادہ جو ہے یہ ملک تھا اور وبا ملک کے اندر تھی. تو ایک جرمن خاتون نے جو مسیحی ہے, یہ مسیحی جذبہ ہی تھا اس کے اندر, جس کے تحت اس نے پاکستان میں رہنا پسند کیا اور اس ملک کو جو ہے انہوں نے کوڑ سے پاک اور صاف کیا. سو نہ صرف ایک ڈاکٹر روت فاؤ, یہاں پر ہزاروں ڈاکٹر روت فاؤ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتی ہیں, لیکن خدا را ایسے لوگ جو ہیں اب جو مسیحی لوگ ہیں ان کی مدد کریں تاکہ ڈسکریمنیشن جو ہے یہ ختم ہو, امتیازی سلوک ہے یہ ختم ہو اور پاکستان کے اندر ایک اچھی فضا ہو تاکہ سب لوگ اس ملک کے اندر امن سے رہ سکیں. اور جب ایک دوسرے سے ہم عداوت رکھیں گے, نفرت رکھیں گے, تعصب رکھیں گے تو پھر کبھی بھی رزلٹس اچھے نہیں ہو سکتے اور پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. تھینک یو سو مچ پیسہ, بہت شکریہ جی. میں تمام ناظرین کو, تمام دیکھنے والوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان کا ممنون ہوں جو ہمارے ساتھ رہے اور دیکھتے ہیں قلم کا انٹرنیشنل کو. تو ضرور اپنے کمنٹس دیجئے اور اس ویڈیو کو ضرور دوسروں تک شیئر کیجئے تاکہ ان تک اچھی آواز, محبت کی آواز, پیار کی آواز, ہم آہنگی کی آواز, رفاقت کی آواز اور امن عاشقی کی آواز جائے, وہ الفاظ پہنچیں جس سے ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اور اچھا چاہیں. تھینک یو سو مچ. اجازت دیجئے, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ.